अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसन वाहिद के उसके यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें इलेक्शन के हवाले से फैसला किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने एक खुद नोटिस लिया है जिसमें लार्जर बेंच जो कि 9 जजेस पर मुश्तमिल है तश्कील दिया है और वो बेंच जो है इस केस की अब समाअत करेगा कल दिन 2 बजे कि पाकिस्तान के जो 2 बड़े सूबे हैं पंजाब और केपी के, वहां पर 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और इसमें ताखीर क्यों की जा रही है। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो इस खबर का सारा मैं आपके सामने रखूंगा कि ये ताखीर क्यों की जा रही थी, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्यों मजबूर होना पड़ा, ये बड़ा फैसला जो है वो लेना पड़ा, इसके हवाले से क्या वजूहत है और किस बड़े अदारे की तरफ से जो है वो एक प्रेशर आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जिसकी बुनियाद पर जो है उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। और अब वो लोग जिन्हें खान साहब काबिल कबूल नहीं थे, जो कि कहते थे कि खान साहब की मकबूलियत तो है कबूलियत नहीं है, क्या अब खान साहब की कबूलियत हो गई है क्योंकि एक बड़े अदारे की तरफ से जो है वो इंटरवेंशन हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस हवाले से फैसला किया है कि इस केस की अब जो है वो समाअत कल होगी। ये सारी डिटेल जो है आज मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले अगर हम देखें तो आज से थोड़ा अर्सा पीछे चले जाएं, जब पंजाब और केपीके की जो असेंबलीज हैं वो तोड़ी थी इमरान खान साहब ने, तो अब खान साहब ने असेंबली क्यों तोड़ी कि उन्हें लगता था कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, यहाँ पे फिर हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। और दूसरा पीडीएम रहनुमाओं के वो बयानात थे जिसमें वो कहते थे अगर आप पंजाब और केपीके की असेंबली तोड़ दें तो फिर तो जो है वो आम इंतखाबात हो जाएंगे। अब जब खान साहब ने वो पंजाब और केपीके की असेंबली तोड़ दी तो आम इंतखाबात नहीं हो रहे और हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है बार बार। अब कभी बहाना बना दिया जाता है कि अदारे जो हैं वो सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर सकते, कभी बहाना बना दिया जाता है पाकिस्तान की माशी हालत खराब है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं कि इलेक्शन कराया जा सके, और कभी जो है वो बहाना बना सकता है कि ये सवाबदीद है गवर्नर की। अब गवर्नर जब चाहेगा वो इलेक्शन कराएगा। इससे पहले हम देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है उनसे जब अदालत में सवाल किया गया कि भाई आप जो है ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो उन्होंने कहा ये हमारा काम ही नहीं है, हम तो जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की डेट दे सकते हैं लेकिन ये डेट जो है वो देनी है गवर्नर ने। अब गवर्नर हमें डेट दे नहीं रहा। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने 9 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात की डेट दे दी। तो उसके बाद ये धुआंधार तकरीरें की गई कौमी असेंबली में कि सदर पाकिस्तान जो है वो ये डेट नहीं दे सकते थे। एक तो मैं इससे पहले एक नुक्ता जो है यहाँ पे क्लियर कर दूं कि क्या सदर पाकिस्तान डेट दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। अब सदर पाकिस्तान जो है वो तमाम आईनी अदारों के सरबराह है, यानी गवर्नर जो होता है वो पंजाब में किसका नुमाइंदा होता है, सदर पाकिस्तान का नुमाइंदा होता है। गवर्नर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता वजीर आजम को, गवर्नर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता किसी अदालत को, गवर्नर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता किसी भी जो है वो अदारे को, गवर्नर रिप्रेजेंट कर रहा होता है आइन को और सदर पाकिस्तान को। अब अहकामात देने थे आम इलेक्शन के गवर्नर ने, लेकिन गवर्नर ने नहीं दिए। अब गवर्नर का बॉस कौन है, वो सदर पाकिस्तान है, तो भाई सदर पाकिस्तान किस तरह से आर्डर नहीं दे सकता था। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जब वजीर आजम पाकिस्तान है, अब फॉर एग्जांपल उन्होंने वफाकी वजीर के ओहदे अपनी पावर जो है वो दूसरे लोगों को दी हुई है, वफाकी वजीरों को दी हुई है, वजीर आजम ने अपनी पावर दी हुई है ना। अब जब वफाकी वजीर कोई काम नहीं कर सकते या नहीं करते तो फिर क्या वजीर आजम पाकिस्तान वो काम नहीं कर सकता, बल्कि वो करता है और जाके उसका क्रेडिट भी लेते हैं। इस तरह जब गवर्नर ने वो काम नहीं किया जो उनका काम था तो सदर पाकिस्तान ने इंटरवेंशन किया और उन्होंने अहकामात दे दिए और आइन की जो 57 आर्टिकल 57 की शक 2 है वो भी उन्हें इजाजत देता था। तो उसके बाद अब उनके खिलाफ तरह तरह की तकरीरें की गई और कहा गया आइन तोड़ा गया, पार्टी के एक तर्जमान बन गया। हालांकि सदर पाकिस्तान ने जो है वो आइन को फॉलो किया है। अब आइन को कैसे फॉलो किया है कि आइन कहता है जब भी कोई असेंबली टूटेगी तो आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। अब सदर पाकिस्तान ने वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के अहकामात दिए, लेकिन ये सदर की जानिब से जो है वो आइन तोड़ दिया गया। अब एक वो बयानिया जो है वो बड़ा क्रिएट किया जा रहा था या फैलाया जा रहा था या प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान साहब मकबूल तो है लेकिन कबूल नहीं है। अब कबूल किनको नहीं है भाई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कबूल नहीं है। इसके हवाले से बहुत सारे सहाफी जगह जगह पे बैठ के या हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के शो हैं उनमें भी इस हवाले से बात हो गई। लेकिन अब ये मकबूलियत या कबूलियत इसका फैसला तो करना है अल्टीमेटली अवाम ने। अब अवाम ने खान साहब को मकबूल भी किया और अवाम जो है वो खान साहब को कबूल भी कर रही है। अवाम कबूल नहीं कर रही है इस हुकूमत को जो कि अब मौजूदा पावर में बैठी है। अगर हम देखें अब दूसरी इसके हवाले से जो आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है वो पीटीआई की जानिब से है। अब देखें हम खान साहब ने जो है वो एक डेट दी हुई थी कि हम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे 22 फरवरी की। आज जो है वो 22 फरवरी था, जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ। लाहौर से गिरफ्तारियां दी शामूद कुरैशी ने दी जो कि वाइस कप्तान है इमरान खान के बाद जो है वो पार्टी को वही देखते हैं। और अगर खुदा न खास्ता जो एक कहा जा रहा है ये एक सिलसिला जो है सियासी कायदीन को नाअहल करने का ये बंद होना चाहिए। अगर उन्हें नाअहल किया भी जाता है
تو پھر پارٹی کی باغ ڈور کس نے سنبھالنی ہے؟ وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق بعد میں کیا بنے گا وہ پھر دیکھا جائے گا۔ تو اب شاہ محمود قریشی صاحب نے سب سے پہلے اپنی گرفتاری دی، پھر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ بھائی پولیس نے گرفتار ہی نہیں کیا، وہ خود جا کے گاڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ او بھائی انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ جرم کرنے کی تحریک جو ہے وہ شروع نہیں کی۔ اب جب انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی تو وہ خود ہی جیلوں کے اندر جائیں گے۔ اب ضروری تو نہیں وہ کسی کا مرڈر کریں یا پھر کوئی سیریس کرائم کریں پھر جو ہے وہ انہیں جیل میں لے جایا جائے۔ اب وہ خود ہی جا کے جیلوں میں بیٹھ جائیں گے، لو جی ہم آ گئے، ہمیں جو ہے وہ بند کر دو جیل کے اندر۔ آپ کی خواہش تھی، ویسے بھی جو ہے آپ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ کے جو ہے وہ بند کر رہے تھے، تو آپ کی خواہش تھی۔ اب وہ دیکھیں کہ لاہور میں ایک بہت بڑا مجمع نکلا ہے، لاہور میں پنجاب کے جو دوسرے شہر ہیں وہاں پہ بھی کہ ہمیں جی گرفتار کریں، ہم حاضر ہیں، ہمیں گرفتار کریں۔ اس کے بعد تین چیزیں یہاں پہ ایفیکٹ ہوئی ہیں۔ ایک چیز جو ہمارا ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے جس کے متعلق ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی انٹرونشن رکھتا ہے اور اس کے بڑے جو ہے وہ کنٹرول ہے موجودہ گورنمنٹ پر بھی، اس نے جب یہ صدر کے احکامات دیکھے، اب صدر صاحب ڈٹ گئے ہیں، صدر صاحب نے کہا جی مجھے مارنا ہے آ کے مار لو، میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے، احکامات تو دے دیا، آئین پر عمل درآمد تو ہوگا۔ آفتاب سلطان کا استعفیٰ بھی آ گیا۔ اب حکومت خوف زدہ ہے اور وہ ادارہ بھی خوف زدہ ہے۔ اب ادارہ کیوں خوف زدہ ہے؟ ادارہ خوف زدہ ہے عوام کی وجہ سے۔ اب کیونکہ اس ادارے کو قبولیت نہیں مل رہی عوام کے اندر، وہ ادارہ جو لوگوں کو، جو پولیٹیشین کو قبولیت دیتا تھا کہ اس ادارے سے قبولیت ملے گی تو پھر وہ پولیٹیشین ان پاور ہوگا، اب اسی ادارے کو قبولیت نہیں مل رہی، کہاں پہ؟ عوام میں۔ اور کیوں نہیں مل رہی؟ صرف ان غیر قانونی کاموں کی وجہ سے، اور صرف ایک جو بغض عمران اس میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اب عوام جو ہے وہ محبت کرتی ہے، لیکن ان کا ایک ہی ہے کہ بھائی جو ہمارے لیڈر ہیں، جن کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جن کو ہم قبول کرتے ہیں، جن کو جو ہمارے اندر مقبول ہے، تم کون ہوتے ہو انہیں قبول نہ کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو جو کہ الیکشن کو روکو؟ تم کون ہوتے ہو جو آئین پر عمل درآمد نہ ہونے دو؟ اس کے بعد جو ہے اب آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، سامنے آئی ہیں خواجہ عاصم کے ساتھ، وہ پریشانی چہرے پر، اور ود ان انسٹیٹیوشن بھی اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ تو وہ اس کے بعد جو ہے اب ایک وہاں پر اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ اب ایک انٹروینشن کروائی گئی، جو یوں سمجھ لیں کہ آزاد چھوڑ دیا گیا کہ بھائی ہمارا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ عدالت بھی جو ہے وہ موسٹلی ہمارے عدلیہ یوں آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو نظام عدل ہے اس کی یہ کمزوری رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ پاورفل جو حلقے ہیں ان کی جانب دیکھا ہے کہ وہاں سے کوئی ڈائریکشن آئے گی، پھر ہم کوئی ڈیسیژن لیں گے، پھر ہم کوئی خود نوٹس دیں گے، پھر ہم کوئی فیصلہ دیں گے۔ لیکن اب وہاں سے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی، انہوں نے کہا بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، آئین جو کہتا ہے اس کے مطابق جو احکامات تم نے دینے ہیں وہ احکامات تم دو۔ اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ان ایکشن ہوئی، اب انہوں نے اس خود نوٹس لیا۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہے، خاص طور پر جو صدر پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس کی وجہ وہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک پریشر پوائنٹ تھا کہ جو کہ وہاں پر ہوا، اس ادارے پر ہوا، جس کی وجہ سے اس ادارے کو جو ہے وہ مداخلت کرنی پڑی، اور پھر جو ہے یہ احکامات جاری کرنے پڑے کہ اب لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا اس خود نوٹس لینے کے بعد، اور وہ تشکیل دے دیا گیا ہے جو کہ 9 ججز پر مشتمل ہے۔ وہ لارجر بینچ جو ہے وہ اب کل اس کیس کی سماعت کرے گا اور پھر فیصلہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ہے وہ عام انتخابات کب ہوں گے۔ اب اگر عدالت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل ہے تو اس کا حل بھی ہے، اگر وہاں پہ کوئی ظاہر سی بات ہے وکلا ہوں گے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کا کیس بھی لڑیں گے تو وہ وہاں پہ ظاہر سی بات ہے سوال اٹھائیں گے کہ بھائی تم پی ایس ایل کو سیکیورٹی دے رہے ہو، نو ڈاؤٹ دینی چاہیے، پاکستان کا برانڈ ہے، پاکستان کی پہچان ہے، ہم پوری دنیا کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، بھائی ہم نے قطر کو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے اور اپنے ملک کے اندر ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ سوال تو ہوگا وہاں پہ اور اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اب دوسری جو وہاں پہ بات کی جائے گی کہ بھائی خزانے میں پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی سوال ہوگا کہ ہم نے جو سیکیورٹی دی کسی ملک کو، وہاں سے جو ہمیں پیسے وصول ہوئے وہ کہاں گئے؟ وہ پیسے کا حساب نہیں ہے اسٹیٹ بینک میں، وہ شو نہیں ہو رہے، تو وہ پیسے کہاں پہ شو ہوں گے، کیسے شو ہوں گے؟ وہ بھی سوال ہوگا کل وہاں پہ۔ وہ جو $4 بلین ہے وہ $4 بلین گئے کہاں پر؟ اسٹیٹ بینک میں تو شو نہیں ہوئے، تو وہاں پر سوالات اٹھیں گے۔ اب سائفر والی کہانی تو وہاں پر بند کروا دی گئی قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، ایک جو کہا جا رہا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، بلاں 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 اینٹی طاقتور حلقے ہیں، لیکن وہ تو آج جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی
اس سے کوئی پبلک انٹرسٹ نہیں ہے تو ہم یہ جی سنتے ہی نہیں. اب بھائی کیوں پبلک انٹرسٹ نہیں ہے؟ ملک میں جو ہے وہ مداخلت ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہو پبلک انٹرسٹ نہیں ہے. تو اب اس کیس میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں. اب اس کیس میں صرف الیکشن ڈیسائیڈ نہیں ہونے, اس کیس میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ عوام کی سنی جاتی ہے یا طاقتوروں کی سنی جاتی ہے, عوام کی مانی جاتی ہے یا اشرافیہ کی مانی جاتی ہے. عوام جن کو حکمران لانا چاہتی ہے وہ رہیں گے حکمران, یا جو زبردستی مسلط کیے گئے کسی کی جانب سے ہم پر وہ حکمران رہیں گے. اب اس کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان میں سیٹ اپ الیکٹڈ ہوگا یا پھر سلیکٹڈ ہوگا, کیونکہ ایک جو الزام لگایا جاتا تھا عمران خان صاحب پر کہ وہ سلیکٹڈ ہے, اب اسی سلیکٹڈ سے ڈرا جا رہا ہے, پورا سسٹم ڈرا ہوا اسی سلیکٹڈ سے کہ بھائی الیکشن کروائیں, ایسا نہ ہو کہ خان صاحب جیتے ہیں دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں. اب اسی جو ہے سلیکٹڈ سے پورا سسٹم ڈر رہا ہے. اور موجودہ حکومت تو میں موسٹلی پارلیمنٹ میں وقت گزارتا ہوں, آج بھی میری شیخ روحیل اصغر نون لیگ کے بڑے جو ہیں وہ MNA ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں, ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے. اتنے کانفیڈنٹ وہ نظر آئے کہ بھائی الیکشن تو ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے. اور مختلف حکومتی وزراء جو ہیں آپ ان کے بیانات سن لیں, وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. دنیا کا ہر کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, الیکشن نہیں ہو سکتے. اور کیوں نہیں ہو سکتے الیکشن؟ کیونکہ الیکشن میں عوام نے اپنا حق استعمال کرنا ہے, اور عوام کو عوام کا حق ہم نے کبھی دیا نہیں. پاکستان کے اندر اشرافیہ کی جو ہے یہ بڑی وہ ایک روایت رہی ہے. تو اب وہ عوام کو عوام کا حق کیسے دیں؟ اب صرف ایک ہی وہ جو آج خان صاحب نے جیل بھرو تحریک جو ہے وہ شروع کی, یوں کہہ لیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ کو خود نوٹس لینا پڑا الیکشن کے حوالے سے. اب کل کیس کی جو 2 بجے سماعت ہوگی تو اس میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا الیکشن ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں ہو سکتے, اور کیا الیکشن ان ٹائم ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے, یا پھر ہمارے جو عدلیہ کا ایک سسٹم ہے وہ جو پہلے 128ویں نمبر پر یا 108ویں نمبر پر, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد سوری, تو وہ ہے, یا پھر وہی فگر برقرار رہے گا, یا ہماری عدلیہ جو ہے وہ بھی آئین کو فالو کروائے گی اور الیکشن جو ہے ان ٹائم ہوں گے پاکستان کے اندر اور شفاف ہوں گے, تاکہ عوام جو ہے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ پراپرلی طریقے سے یوز کر سکیں اور اس نمائندے کو منتخب کر سکیں جس کو وہ چاہتے ہیں, اس نمائندے کو پاور میں لا سکیں جس کو وہ چاہتے ہیں, اس نمائندے کو منتخب کر سکیں, اس نمائندے کو پاور میں لا سکیں, اس نمائندے کو وزیر اعظم بنوا سکیں جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں اور جس کو وہ ووٹ دے. اب کی بار امتحان ہوگا ہمارے اداروں کا بھی کہ وہ اس الیکشن کو جو ہے وہ کس طرح سے شفاف بناتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ الیکشن ہوتا ہے اور پھر ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے اور پاکستان میں سٹیبلٹی آتی ہے. کیونکہ اب دیکھ لیں جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں نئی گورنمنٹ آئی ہے, تقریباً اس کو 10 سے 11 ماہ ہو چکے ہیں, اب تک پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے. ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے, مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے, معیشت آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب جنہیں ٹارزن بنا کر لایا گیا تھا کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مفتاح اسماعیل پر انہوں نے جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ بلیم کیے, باہر سے بیٹھ کے انہوں نے خبریں لگوائی. اب وہی ڈار صاحب جو ہیں سر پھینک کے کہتے ہیں یہ تو ہوگا, ایک طرف دھمکیاں دیتے ہیں بیٹھ کے IMF کو, اور پھر اسی IMF کے گوڑوں گھٹنوں میں جا کے بیٹھنے ہیں کہ آپ ہمارا مائی باپ ہو. آج پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب, تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ جیسے ہی معاہدہ ہوگا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اپنی ایک اچھی چیز تھی ان کی اس پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ آج تک پاکستان کا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام نے اٹھایا ہے, اشرافیہ نے کبھی بوجھ نہیں اٹھایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اشرافیہ اب بھی بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. پارلیمنٹ میں اب بھی بڑی بڑی رینج اوور, آڈی, BMW ان گاڑیوں پر آئیں گے, وہ عیاشیاں کریں گے. کن کے پیسوں پر؟ عوام کے پیسوں پر, عوام کے ٹیکسوں پر جو ہے وہ عیاشیاں کریں گے. یہ حالات ہیں ہماری اشرافیہ کے. اور قربانی کس نے دینی ہے؟ اس نے دینی ہے جو 1000 روپیہ دیہڑی کماتا ہے اور 700 روپے کلو گھی لیتا ہے. قربانی کس نے دینی ہے؟ جو 1000 روپیہ دیہڑی کماتا ہے اور 300 روپے لیٹر پیٹرول لیتا ہے. دیہڑی کس نے دینی ہے؟ جو 1000 روپیہ دیہڑی کماتا ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ روٹی نہیں کھلا سکتا. قربانی کس نے دینی ہے؟ جو 1000 روپیہ دیہڑی کماتا ہے لیکن اپنے گھر میں آٹا پورا نہیں کر سکتا. قربانی کس نے دینی ہے؟ جو کماتا بھی نہیں ہے, اس بندے نے قربانی دینی ہے. ہمارے یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ قربانی ہمیشہ غریب مڈل کلاس طبقے سے لی گئی. ہمارے ہاں قربانی جو ہے وہ ہمیشہ تنخواہ دار طبقے نے دی, اور تنخواہ دار بھی وہ طبقہ جس کی تنخواہ ہے 30,000, 40,000, 50,000. اب 30, 40, 50,000 میں کیا بنتا ہے؟ اور ان کے بچوں, ان کے کتوں کے خرچے جو ہیں وہ ایک ایک دن کے 30, 30, 40, 40, 50, 50,000 ہیں.
اور یہ لوگ بیٹھ کے کھڑے ہو گئے وہاں پارلیمنٹ فلور پر جو ہے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں. یہ حالات ہیں ہماری اشرافیہ کے اور یہ حالات ہیں ہماری عوام کے. آپ ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر جائیں, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے. اور وہ جماعت اس ٹائم پاور میں ہے جس کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. نعرہ سن لیں, اور حکومت میں آ کر وہ بندہ جو وزیر خارجہ بنا ہوا ہے اس ٹائم پاکستان کا, اسے تو ویسے موسٹلی پاکستان کی قوم نہیں جانتی ہوگی کیونکہ وہ پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے جو 25 سے 30 دن ہے مہینے میں وہ باہر گزارتے ہیں, اور جو 31 تاریخ ہوتی ہے اس میں ایک دن وزٹ کے لیے پاکستان آتے ہیں اور آ کے دیکھ جاتے ہیں کہ چل کیسا رہا ہے پاکستان میں. یہ اس وقت حالات ہیں. اب جو ہے وہ کل دن 2 بجے اللہ سے دعا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو جج ہے, جو ایک یہ لارجر بینچ بنا ہے, یہ جو ہے انصاف پر مبنی فیصلہ کرے, اور وہ فیصلہ کرے جو پاکستان کے عوام کے حق میں ہو. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو.